Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Dr. Shami's Lens. Another day, another podcast, another guest. आज मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी मेरी मेहमान है. ताल्लुक उनका भी पंजाब यूनिवर्सिटी से, एसोसिएट प्रोफेसर है सोशल वर्क डिपार्टमेंट में और डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी के सुगरा बेगम सेंटर फॉर एजुकेशन एंड पॉलिसी डेवलपमेंट की. ख़वातीन के लिए काम करती हैं, उनका जेंडर पे बहुत काम है और ख़वातीन के साथ भी काम करती हैं. सो आज हम उनसे बातचीत करेंगे ख़वातीन के मसाइल के बारे में, ख़वातीन की जो भी हमें चीज़ें हैं उनको हल कैसे किया जा सकता है और उनके जो है माशरे में जो सलूक होता है या जो तकसीम है हम उसके बारे में भी उनसे बात करेंगे. सो मेरे साथ है डॉक्टर सोनिया उमर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर सवेरा. क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक. थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे वक्त निकाला और आप आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का. मैं बहुत अरसे से पॉडकास्ट देख रही हूँ. मैं आपकी बड़ी रेगुलर व्यूअर हूँ और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपके पास आऊँ और मैं आपसे बात करूँ. आपका बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया सोनिया. आप बहुत सारा काम जो है जेंडर पे आपका, तो आज हम स्पेसिफिकली थोड़ी जेंडर के हवाले से बात करेंगे क्योंकि लोग अब अक्सर ये कहते हैं कि ख़वातीन के उतने मसाइल नहीं हैं जितनी उन पे बात होती है और अब वक्त बहुत बदल गया है. अब वो मसाइल नहीं हैं, अब वो चीज़ें वैसे नहीं हैं और हम ऐसे ही शायद शोर में चाह रहे हैं या हम ऐसे ही बात करते हैं. तो चूंकि आप तो कम्युनिटी के साथ काम करती हैं, आप ख़वातीन के साथ काम करती हैं, तो आप बताएं कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है. जो आप बात कह रही हैं वो दुरुस्त नहीं है. देखिए, पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं ख़वातीन के मसाइल की तो हमने एक डिवाइड को सबसे अपने सामने रखना है. वो डिवाइड है अर्बन एंड रूरल डिवाइड. तो जब हम साइंस और जो साइंटिफिक रिसर्च के लोग हम एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो मुझे आप बताइए एक मुल्क में जहाँ 55 से 60% या 65% लोग जो हैं वो देहाती इलाकों में रहते हैं, तो हम किन किन की बात करेंगे? पाकिस्तान लफ्ज़ का जब इस्तेमाल होगा तो देही इलाकों में जो ख़वातीन के मसाइल हैं क्या उनकी बात नहीं होगी और क्या वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन नहीं है? नंबर 1. नंबर 2, जो अर्बन इलाकों में ख़वातीन रह रही हैं, तो पाकिस्तान की जो अर्बन डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो हमारे 5-7 से शहर हैं, ठीक है. तो अब उनमें अगर आप उठा लें, आप स्टेटिस्टिक्स देख लेंगे, एजुकेशन में जितनी पार्टिसिपेशन है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, ये वो सारे इंडिकेटर्स हैं जो किसी मुल्क का फेस है. इन परसेंटाइल की वजह से पता चलता है ख़वातीन का स्टेटस क्या है. तो वो आपको जो मिलेंगे ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं. और वो ना मैं दे रही हूँ, ना आप दे रही हैं, ना हमारी कोई बाइस्ड रिसर्च है. वो काफ़ी मुस्तनिद इदारे हैं. वो यूनाइटेड नेशंस के इदारे हैं. WHO हेल्थ पे रिपोर्ट दे रहा है, यूनिसेफ बच्चों के ऊपर रिपोर्ट दे रहा है, इसी तरह से और बहुत से इदारे, UN वुमेन के भी आप और मैं बात कर रहे थे. तो ये वो इदारे जो रिपोर्ट, उनको हमारे साथ दुश्मनी नहीं है. पहली बात तो ये. तो मेरा ख्याल में कि ये नारा लगाना और ये कहना कि पाकिस्तान में मसला नहीं है या मसाइल नहीं है, और बात ज़्यादा होती है, मसला इतना है नहीं, ऐसा नहीं है. ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इज स्टिल देयर विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. ये ऐसे ही है डॉक्टर सवेरा के, वो मुझे याद है मैं एक ज़माने में पाकिस्तान स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट पढ़ाती थी. तो मैं कहती थी कि पाकिस्तान एक सनती मुल्क है, पाकिस्तान एक जरी नहीं, मैं कहती पाकिस्तान एक जरी मुल्क है और अब पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया में सबसे बेहतरीन है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000. तो अब हम वो भी नहीं कह सकते. तो ये भी ऐसे ही है कि ख़वातीन के जो मसले हैं जो पहले थे वो आज भी हैं. मुझे ऐसा लगता है वक्त के साथ उसमें इजाफा हुआ है विद दी ओवर एक्सपोजर जो हमारा अब IT और उसके साथ जो है अब जो आए दिन के वाक़यात जो हैं वो हो रहे हैं. ख़वातीन के मसाइल कम नहीं हो रहे, ख़वातीन के मसाइल ज़्यादा हो रहे हैं. तो पहली बात से तो मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ. हमारे मसले हैं, हमें इसको देखने की ज़रूरत है, लेकिन अच्छा काम भी हो रहा है. सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, वो अच्छे काम भी कर रही है. अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज़ हैं. बात तो बहुत लंबी हो सकती है इसके ऊपर. मुझे लगता है कि हमें, जब लोगों को लगता है ना कि हमारे इर्द गिर्द मसाइल नहीं हैं या जो हमारे साथ ख़वातीन रह रही हैं उनको ये मसाइल नहीं है, तो उनको लगता है कि शायद ये मसाइल किसी के भी नहीं होंगे. तो ये इसे कहते हैं प्री मैच्योर क्लोजर. हम वो एक रिसर्च में ना ये वो है. और बाय द वे 8 से 10% ख़वातीन है, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बता दूं, पाकिस्तान में जिनके वाकई मसाइल नहीं है. हाउ मच? 8 to 10. हाउ अबाउट दैट 90%? एंड आई एम इंक्लूडिंग द रूरल एंड अर्बन वेमेन. मेरे जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिसर्च पेपर्स हैं. हम कोशिश करते हैं कुछ माशरे में हम ऐड कर सकें, हम एज अ रिसर्च स्कॉलर्स. तो जब मैंने शायद पहला पेपर 2011 में लिखा, तो मैं जब थीम्स लिखती थी तो मैं लिखती थी लैक ऑफ लिटरेसी अमंग वुमेन. मैं 2025 में आज भी लिख रही हूँ और मैं किसी रिपोर्ट की बुनियाद पे लिखती हूँ, मैं खुद से तो कहती नहीं. तो मुझे आप बताएं कि चीज़ें कहाँ तब्दील हुई.
ہم خواتین کو نا اس بات پہ خوش رکھتے ہیں کہ وہ نصف آبادی ہے اس وقت پاکستان نصف آبادی ہے. دیر اراؤنڈ 50%, تو اسی بات پہ خوش رہنا چاہیے کہ آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے. بالکل ایسے. لیکن وہ آدھی آبادی جو ہے اس کے مسائل کیا ہیں اور وہ کس طرح کام کر رہی ہیں, کس طرح آگے چل رہی ہیں, وہ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے خواتین کے لیے, یا سب سے بڑا مسئلہ یہ اگر حل ہو جائے یا اس کا سامنا خواتین کو سب سے زیادہ کرنا پڑتا ہے, تو وہ کیا چیز ہے؟ تعلیم. آپ اور میں خود تعلیمی اداروں سے منسلک ہیں. دیکھیں ڈاکٹر سویرا, تعلیم کیا ہے؟ ایک جرنی ہے ٹورڈ اگنورینس سے اویئرنیس کی. کچھ پتہ نہیں نا. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہماری لیبر کلاس, ہمارے گھروں میں ڈومیسٹک ہیلپ ہے, کیا ان کو پتا ہے اپنے رائٹس کے بارے میں؟ ویسے تو ماشاء اللہ سے جو ہماری پڑھے لکھے ہوں گے نہیں پتا. ہاں, ابھی جیسے ایک ڈومیسٹک 2025 کا بل ہے, تو میں اس کے اوپر ویسے آپ کے پروگرام کے آنے سے پہلے کچھ, کیونکہ بالکل نیا بل تھا, تو میں نے کہا چلیں ہم شاید اس پہ بھی بات کریں. جو ہماری لیٹسٹ رپورٹس جب آتی ہیں, ہم اب جو لوگ یہ کہتے ہیں پاکستان میں تعلیم کے مسئلے نہیں ہیں, تو جب ہم کہتے ہیں کہ 28 ملین بچہ پاکستان میں آؤٹ آف اسکول ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول چل رہے ہیں 2030 تک اس کا ٹارگیٹ ہے, ملینیم ڈیولپمنٹ گول تھے, تو جو سب سے بڑا ٹارگیٹ دیا جاتا ہے ایجوکیشن میں, یہ دیا جاتا ہے کہ ہر ملک کم از کم پرائمری ایجوکیشن کو میک شور کرے گا. ہم آؤٹ آف اسکول جب بچوں کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف وہ پرائمری کے اوپر بات کر رہے ہیں, پرائمری کلاس 1 to 5, رائٹ. اب 28 ملین میں 16 ملین بچیاں ہیں ایز پر دی ویری ویری ریلائبل رپورٹس. پاکستان کی میں بات کر رہی ہوں. تو پہلے تو آپ نے اپنی کروڑوں بچیوں کو, اسکول گوئنگ ایج کے جو بچے ہیں, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکولس, رائٹ, تو آپ نے اپنی تعلیم تو ان کو دی نہیں, ٹھیک ہے. اب جب وہاں سے آپ کا مسئلہ شروع ہوگا, تو ایک بچی کی جب تعلیم نہیں ہوتی, اب اس کے ساتھ کانسیکوینسز دیکھیں اس بچی کی لائف پہ کیا آتے ہیں. وہ بچی ان پڑھ رہے گی, جہالت رہے گی, چائلڈ میرج. ساؤتھ ایشیا میں افغانستان کے بعد پاکستان ہائیسٹ نمبر پہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں. جو میں نے اپنا تھیسس کیا تھا میٹرنل مورٹیلٹی پہ, تو میرا اٹ واز اے ویری سگنیفیکنٹ تھنگ, جو میرا ایک اس کے اسٹڈی فائنڈنگ, کہ بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں. اب جب بچی کی جلدی ایج میں آپ نے شادی کر دی, 14 سال میں شادی کر دی, 15 سال میں شادی کر دی, کچھ مہینے بعد وہ پریگننٹ ہو گئی, اور ایک بچی کا یوٹرس اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا, جو بچی بچہ پیدا کرتی ہے, اٹ ریزلٹس ان میٹرنل ڈیتھس. یہ تو میں نے آپ کو ایک آؤٹ کم بتایا. آپ نے بچی پڑھائی نہیں, آپ نے شادی کر دی, چلے میٹرنل ڈیتھ بھی آپ چھوڑ دیں, بیچاری گاؤں کی بچی ہے, چلیں جی بچہ بھی پیدا کر لیا, سارا کچھ. کون سی امپاورمنٹ اس کے بعد ہوگی؟ اینی اکنامک امپاورمنٹ, کوئی, چلے امپاورمنٹ کا تو لفظ اسے نہیں پتا ہوگا, کوئی ڈیسیجن میکنگ میں اپنی زندگی کی طرف, ریپروڈکٹیو رائٹس کے اوپر سے کچھ پتا ہوگا. اس نے مار کھانی, اس کو لگتا ہے میرا حق ہے, میرا تو کام ہی ہے, میں تو شادی اسی لیے ہوئی تھی کہ میں نے مار کھانی, میرا تو کام ہی ہے. اس نے 5 سال میں 5 بچے پیدا کر لی, جس میں 3 اسٹل ڈیتھس ہیں نیو بورنس کی. وہ نیمک ہے, اس کی ہڈیاں ٹوٹی نہیں ہیں, 15 سال میں اس کی شادی کر لی. ایک ویشیس سائیکل اسے ہم کہتے ہیں, اٹ گوز آن اینڈ آن, اور وہ ٹوٹتا نہیں ہے. ویشیس سائیکل ٹوٹتا ہے جب ایک پازیٹیو فیکٹر اس کے اندر انٹر ہوتا ہے. ہاں, وہ بچی بیچاری کئی بہت ہی, جو کہ بڑی فلمی اسٹوریاں پہ بنی, جہاد کرے گی, خود کی شادی 15 سال میں, اس نے کچھ کر لیا, ووکیشنل ٹریننگ لے لی, اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی, میاں کو بھی تھوڑا کہا کہ یار یہ میرے رائٹس ہیں. اس کے بعد جب اپنی بچی جب پڑھاتی ہے, تب خاندان میں ویشیس سائیکل رکھتا ہے. لیکن دس ہیپنس ویری ریئر ان دس کنٹری, ویری ویری ریئر ان دس کنٹری, دیٹ یو گیٹ ایبل ٹو بریک دیٹ ویشیس سائیکل. اور یہ ہمارے زندگیوں میں, ہمارے پاکستان کے اندر جب کوئی طریقہ ہے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ ٹوٹ سکتا ہے یا اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ میں بہت زیادہ, تھوڑا بہت زیادہ تر میں کہہ سکتی, جو میرا فیملیرٹی ہے ود ڈفرنٹ آرگنائزیشنز, آئی ایم آلسو ورکنگ تھوڑا بہت ایز بورڈ آف ڈائریکٹرس میں بھی ہوں, کچھ انٹرنیشنلی بھی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. WHO کی پچھلے دنوں ایک ٹریننگ چل رہی ہے, اس کی 2 جگہ پہ حصہ بنی, تو وہ تھی بچوں کی ہراسمنٹ کے اوپر. اس پہ سارے, اس میں ایجوکیشن پہ بھی بات ہوگی, اسکولوں میں کیا ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. تو جب میرے جیسا بندہ تو کہنا شروع ہو گیا ہے, تھوڑا سا پیرنٹس کو پینلٹیز کی طرف لے جائیں جو اپنی بچہ اور بچی پڑھا نہیں رہے. اب ہو سکتا ہے یہ بات لوگوں کو بری لگے کہ ایک باپ کیوں جیل جائے گا, یا اس کو کیوں پینلٹی ہے اگر اس نے اپنے بچے کو آؤٹ آف اسکول رکھا ہوا ہے. دیکھیں جی, ہمارے ہاں سرکار کی طرف سے پروویژنس ہیں, یہ بھی ایک الگ بحث ہے. وہ دیہات کا اسکول سرکاری کتنا اچھا ہے, کتنا برا ہے, کچھ تو سیکھ رہا ہے. لیکن ڈاکٹر سونیا, اس میں یہ بات بھی تو آتی ہے نا کہ جب ہمارے یہاں فائنینشیل سچویشنز بڑی عجیب ہوتی ہیں, اور جب ماں باپ پڑھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, وہ اتنے پیسے نہیں لگا سکتے,
پریورٹی کی بات آتی ہے تو تعلیم اس میں کہیں نہیں ہوتی. ان کو لگتا ہے کہ جتنا, اب تو ایک یہ بھی تو سوچ ہے نا کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنے کمانے والے زیادہ ہوں گے آپ کے گھر میں. پاکستان کی تو لیبر فورس اس سچویشن میں جب آپ کو کھانے کو نہیں ملتا, جب آپ کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے, آپ کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, تو پھر تعلیم پرائورٹی کیسے ہو سکتی؟ میں نے آپ سے ابھی یہی بات کی سرکاری اسکولوں کی ہے ڈاکٹر صاحبہ. ایک ہوتا ہے کچھ نہ ہونا, ایک ہوتا ہے کچھ ہونا. آپ بہت سے ایسے ملکوں کو جانتی ہیں, پاکستان کبھی بھی ہم کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ. ہم ویلفیئر اسٹیٹ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر فری ایجوکیشن ہے. تو جو ہے بھیج دیجیے, کچھ تو سیکھیں گے. وہاں پہ پیسے نہیں لگتے, سرکاری اسکول میں پیسہ نہیں لگتا. کلاس 1 to 5 تو نہیں لگتا, جو پرائمری ہے, جس کو ہم پرائمری کی کیٹیگری میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہیں سے تو پیرنٹس کہیں تو بھیجیں, کچھ تو سیکھیں گے. آپ ایک کریانے کی دکان پہ بھی نہ کل کو اپنا بچہ یا بچی کسی سرٹن آپ کسی کام پہ بھی آپ بٹھا دیتے ہیں, اس کو کچھ پڑھنا لکھنا, کچھ میتھمیٹکس. اچھا پرائمری ایجوکیشن آپ کو دیتی کیا ہے؟ کیوں UN کا فوکس ہے پرائمری ایجوکیشن کے اوپر؟ بیسکس ہیں, لکھ پڑھ سکتے ہیں آپ اور ایک بیسک کیلکولیشن کر سکتے ہیں, یہی بہت ہے. اور نہیں تو اور بچی اپنا نکاح نامہ ہی پڑھ سکتی ہے جو کہ اردو میں ہوتا ہے. وہ تو بڑی محنت کی بات ہے. ہاں جی, پڑھنے کون وہ الگ بات ہے کہ وہ پڑھنے کون دیتا ہے. وہ جو لیفٹ رائٹ بیٹھا ہوتا بندہ وہ لکیر کھینچ دے گا, وہ ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. وہ لکیریں کھینچی ہوئی جس میں سارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں. ویسے چلیں, مجھے لگتا ہے کہ میری کھینچی ہوئی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ میری جب شادی ہوئی تو میرے جو بڑے ماموں تھے وہ نیب میں جج تھے, تو وہ میرے وکیل بھی تھے, جو پھر بھی نکاح نامے پہ لائن کھینچی ہوئی ہے. یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے. میرے گھر میں کسی نے سن لیا تو برا لگے گی یہ بات کسی کو, لیکن یہی اچھا ہمارے گھر میں جب, یہ بھی بڑی ویسے انٹرسٹنگ بات ہے, لیکن نکاح نامہ لوگ نہیں پڑھتے, لیکن ہمارے گھر میں جب بھی نکاح ہوا, لائک میرے بھائیوں کا ہوا, میرا ہوا, تو مائی فادر میڈ اے پوائنٹ کہ کہیں بھی لائن نہیں ماری جائے گی, جو حقوق ہیں وہ ہوں گے. تو وہ میرے بھی ویسے ہی ہیں اور میری بھابھیوں کے بھی ویسے ہی ہیں. المیہ یہ ہے کہ ہمارے پڑھی لکھی فیملیز میں میرے اپنے فادر جو ہے وہ انجینئر آف ہز ٹائم, تو یہ چیزیں ہوتی تھیں ہمارے ہاں. جو کلچر اور سوشل فیکٹرز ہیں نا, یہی بڑے ہمارے اسٹرانگ ہیں. تو کمنگ بیک ٹو, چلے تعلیم پہ بھی تو افیکٹ ڈالتے ہیں نا. آپ کو چلے فائنینشیل فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کا سوشل فیکٹر ہے, آپ کا فیملی فیکٹر ہے. لوگوں کو لگتا ہے پتہ نہیں لڑکیاں پڑھ جائیں گی تو کون سی قیامت لے آئیں گی, اور ہمارے گھروں کا نظام درم برم ہو جائیں گے, آزاد خیال ہو جائیں گی, اپنی مرضی کرنے لگ جائیں گی. تو یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا. بالکل بات کر سکتی ہیں. میں نے کانٹرسیپٹو لینا کہ نہیں لینا, میں نے بچہ پیدا کرنا کہ نہیں پڑھنا, میں جاب کرنا چاہتی ہوں, میرا حق ہے, مجھے مہینے کتنے پیسے دیے جائیں. تو یہ ساری باتیں بھی تو اس کو پتہ چلیں گی. اب آپ دیکھیں, چلے ایک تو دیہاتی پکچر ہم نے پریزنٹ کی اور آپ نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے. تو اگر آپ میرے سے پوچھیں مجھے آپ ایک دن کا منسٹر بنا دیں, میں قسم کھا رہی ہوں, میں پینلٹیز ڈال دوں گی. میں میک شیور کروں گی ہر گھر سے بچہ اسکول جائے گا. اور آپ اپنے پرائمری اسکولوں کو ٹھیک کر دیجیے. میں 5ویں تک ویسے کوئی جذبہ ہی پیدا ہو جاتا ہے پاما, چلو یار آگے بھی پڑھا دوں, شروع تو کیجیے کہیں سے. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو آپ نے چلیں تعلیم یافتہ کی ہم بات کریں, کیا ہمارے ہاں ایسی ہزاروں مثالیں نہیں ہیں کہ ڈاکٹر انجینئر بچیاں بن کے گھر بیٹھتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو الاؤڈ نہیں ہے. میرے اپنے ارد گرد میری تھوڑی ایکسٹینڈیڈ فیملی کے اندر اس طرح کے انسیڈنٹس ہیں کہ گرلز آر ڈاکٹرس اینڈ دین دے آر سٹنگ ہوم, دے آر ہوم میکرس. دیر از نتھنگ رانگ بینگ اے ہوم میکر. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک پروگرام میں نجم ولی صاحب نے مجھے بلایا, ایک نا آیا تھا کہ کوٹا سسٹم کر دیں میڈیکل انسٹیٹیوشنس کے اندر. آپ کو یاد ہوگا اس میں تھا کہ اتنے فیصد لڑکیاں اتنے فیصد لڑکے, تو جنرل میرٹ جو ہے وہ آپ ختم کر دیں. اس کی بڑی وجہ یہ تھی اس وقت کے کوٹا سسٹم کے اندر کہ لڑکیاں بہت نمبر لیتی ہیں. اب پتہ نہیں کہ ہماری لڑکی زیادہ پڑھتی ہے اور لڑکوں سے زیادہ, ہماری یونیورسٹی میں بھی ایسے یہی ہو رہا ہے نا. تو اس میں ہوتا یہ تھا میڈیکل کالجز کے اندر بھی کہ 70% سیٹیں بیکاز آف دی گڈ میرٹ لڑکیاں لے گئی, 30% لڑکوں کو مل گئی. میرٹ پہ بن رہا ہے نا, جینڈر نہیں تھا اس کے اندر, تو جینڈر ڈال دیا, لیکن بائی دا وے وہ پھر ریورس ہو گیا تھا. تو اس پہ نا ٹی وی پہ بحث ہو گئی. تو مجھے پتہ نہیں تھوڑا سا اس طرح کہا گیا کہ جی یہ تو بڑی زیادتی ہے لڑکیوں کے ساتھ, کیوں کوٹا سسٹم کر رہے ہیں, اگر لڑکی رہ رہی ہے 100 میں سے 70 لڑکی جا رہی ہے میڈیکل, تو جانے دیں, وہ تو پروو کر رہی ہے خود کو. تو میں نے تھوڑی اس کی گیسٹ بات کی, میں نے کہا آئی ایم سوری, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لڑکی کی سیٹ مار کے آگے جائے, تو لڑکی تو سرو ہی نہیں کری اس ملک کو, اس کو گھر بیٹھ گئی. نہ وہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں سرو کر رہی ہے, نہ وہ میڈیکل کی فیلڈ میں سرو کر رہی ہے, وہ بچے پیدا کر کے گھر بیٹھ گئی. تو ملک کو کیا فائدہ؟ تو میرے خیال میں آپ کر ہی رہے کوٹا سسٹم, لڑکے بیچاروں کے اوپر ایز پر دی سوشل پریکٹسز آف دی سوسائٹی سے گھر تو نہیں چلانا. تو میں نے کہا پھر آپ کر دیں. تو یہ بھی تو مسئلے ہیں نا. لیکن یہاں پہ صرف شادی مسئلہ نہیں ہے نا, آپ کے پیرنٹس بھی مسئلہ ہے. مطلب وہ ماں باپ جو آپ کو کہتے ہیں کہ جی پڑھو 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 پڑھ کر کے آپ کو ڈاکٹر بنا لیتے ہیں, تو وہ جب شادی کا وقت آتا ہے تو اس وقت کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ یا ہم تو اکثر بچیاں دیتے ہی ایسے ہیں نا کہ جی آپ نے بڑا احسان کیا, ہماری بچی لے کے جا رہے ہیں اور شادی ہو رہی ہے اس کی, ہم تو ٹکتے ہی نہیں ہے کہیں پر.
تو اس وقت بھی تو یہ باتیں ان کا ذکر ہونا چاہیے نا کہ اگر بچی ڈاکٹر بنی ہے, انجینئر بنی ہے, اس نے اپنی زندگی لگائی ہے ان چیزوں پہ, کو آسان کام نہیں ہے بننا, تو اس کو پھر کام کرنے کی اجازت بھی ہوگی. بہت ریئر ہوتا ہوگا کہ ڈاکٹر انجینئر بننے کے بعد آپ کہیں کہ میں نے اب کام نہیں کرنا. نہیں ڈاکٹر صاحب ہو رہا ہے, آئی تھنک سوشل پریشرز ہیں. پیرنٹس کو کرنا چاہیے نا اس کے اوپر کو بات, ان کو بھی تو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. پیرنٹس آپ کو پتا یہاں پہ تو پیرنٹس بیچارے وہ تو مار کھاتا ہوا بھی دیکھ رہے تھے, تو وہ گھر توڑنے کی تو بات بھی نہیں کرتے. تو پھر یہ ٹیبوز ہے نا ہمارے. ٹیبوز ہے, یہ تو ٹیبوز ہے نا. آپ نے طلاق نہیں لینی, آپ نے اگین کیونکہ میں تو بڑی جذباتی ہو جاتی ہوں, کیونکہ زندگی میں کام اتنی ایج ہو گئی. اٹس بین 23 years آف ریسرچ اینڈ ورک ان دا ایریا. 23 سال زندگی کے دے دیا, بوڑھے ہونے کو آ گیا. یہی تو آپ دیکھیں, یہ ایسے ایسے گھرانے جب انٹرویوز کرتے ہیں. میں تو ساؤتھ پنجاب گئی ہوں, 45 دن میں رہ کے آئی. 15 دن کا میں نے رکھا تھا اپنا. جب میں نے وہاں کام کیا تو 15 دن ایک دیہات میں رہی ہوں, لوگوں سے ملی ہوں, پھر جاتی تھی لاہور, پھر آ جاتی تھی واپس. ایسی ایسی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں, دس کین ناٹ ہیپن, دس از ہیپننگ ان دس سوسائٹی. اچھا, جو اب لیگل پروویژنز ہیں چلیں ہماری سیفٹی کے لیے ہیں, خواتین کے لیے بہت بہت. کسی نے, میں ایک دفعہ ایک سیمینار میں تھی تو ایک وزیر قانون تھے, تو انہوں نے ایسے اشارہ کر کے کہا ہم یہاں تک قوانین سے بھرے ہوئے, امپلیمنٹیشن اس طریقے سے ہو ہی نہیں جیسے ہونی چاہیے. کرنے بھی تو نہیں دیتے نا آپ کو. ہاں, اب آپ دیکھیں یہ ابھی بل آنا ہے نا, پھر تو بھی بحث ہونی ہے. قانون تو ابھی یہ نہیں بنا 2025. نہیں, وہ ہو گیا, بل منظور ہو گیا. اچھا یہ ہو گیا, بل منظور ہو گیا, وہ صدر صاحب کے پاس ہے سائن ہونے کے لیے. وہ بھی اگر 10 دن میں نہیں ہوتا تو وہ آٹومیٹک ہوپ فلی ہاں وہ ہو جائے گا. تو لیکن اس کا جو ہے ڈومیسٹک بل 2025 جو ہے اس کا اطلاق صرف اسلام آباد پہ ہے. وہ فیڈرل ہے, سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. ہاں, سندھ نے بنایا 10-12 سال پہلے سندھ میں تھا, اب یہ فیڈرل ہے. اب اس کا اطلاق فیڈرل میں ہے. یہ وہی ہے کہ جیسے وہ بچیوں کی شادی کا جب بل تھا تو وہ ہم نے ایک عرصہ جنگ ہوتی تھی, اور بڑے بڑے UN کے اداروں نے جنگ کی کہ 18 سال ایج کر دیجیے. آج کی ڈیٹ تک پنجاب میں بھی 16 ہے, ابھی نہیں ہوا میرے خیال میں پاس. KPK اور آپ کا یہ جو سندھ میں اب 18 ہے. سندھ میں سب سے پہلے ہوگا, سندھ میں سب سے پہلے ہوگا. چلے جی فیڈرل ہے, کہیں وہ تازہ ہوا کا جھونکا ہی صحیح. اب لیکن اس میں بھی بہت سی بحث جاری ہے کیونکہ اس میں جہاں بہت کچھ خواتین کے حق میں ہے, اس میں بہت سی ایک بحث یہ بھی ہے کہ خواتین کو غیر ضروری طور پہ بااختیار بنا رہا ہے, کہ اس میں طلاق کی دھمکی دینے کو بھی جرم تصور کیا جائے گا, اس میں جو ہے اسٹاکنگ کو جرم تصور کیا جائے گا. آپ کسی اجازت کے بغیر اگر اس کا تعقب کریں گے, تعقب تو اجازت کے بغیر ہی ہوتا ہے, کسی کو بتا کے تو نہیں ہوتا, اس کو بھی جرم تصور کیا جائے گا. مجھے لگتا ہے جب آپ اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں نا تو پھر جو اصل اسپرٹ ہے اس قانون کی یا اس بل کی وہ تھوڑی دب جاتی ہے. اگر میں آپ کی اجازت سے تھوڑا سا اختلاف نہیں آپ کریں, آپ بالکل پورا اختلاف کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے, نہیں ملتی طلاق کی دھمکیاں ہمارے معاشرے کے اندر. ہر جگہ نہیں ملتی نا, نہیں ہر جگہ نہیں ملتی, لیکن گریٹر میجورٹی ہے جو اس چیز سے گزر رہی ہے. اور بائی دا وے اس بل کے اندر جو میں پڑھ کے آئی اس میں پہلی بار کو مینٹل ہراسمنٹ کا بھی ذکر ہے. نہیں یہ بالکل ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ذہنی اچھا اس مزے کی بات ہے, اس کی انٹرپریٹیشن بھی دیکھیں نا. ہم اس کی انٹرپریٹیشن جیسے ایک جوائنٹ فیملی کے اندر رہنے کی ایک بات تھی کہ آپ نے جوائنٹ فیملی کے اندر لڑکی کو کہا کہ نہیں رہنا نہ رہو, ایسا نہیں ہے. اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک لڑکی جب بیاہ کے جاتی ہے وہاں پہ اس کے اوپر کوئی ٹارچر ہے. ایسا نہیں کہ لڑکی پہلے دن ہی کہہ دے گی, اور اگر اس کا میاں الگ گھر نہیں لے کے دے گا تو عدالت پہنچ جائے گی. ایسی بل میں کوئی بات نہیں ہے. آپ ایک عام تاثر میں آپ کو بتا دوں یہ ہے, بالکل ہے نہیں, یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں غلط ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ وہی ہے کہ آپ نے پوری ایک کمپلین کرنی ہے. اگر ایک لڑکی کو ہے تو اس کی کمپلین کرے کہ وہ میں جوائنٹ فیملی میں گئی ہوں, یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, میرے پاس اکنامک انڈیپینڈنس نہیں ہے, یا ایون اس کے شک کے اندر لکھا ہوا ہے ایک پوائنٹ ہے اس بل کے اندر کہ اگر بچہ پیدا کرنے پہ تانا وغیرہ ملتا ہے, جو کہ کامن ہے یہاں پہ کہ اتنی دیر اولاد نہیں ہو رہی, ظاہر ہے ہمارے ان چیزوں پہ بنیاد بن کر کے ایک آپ کورٹ جا سکتے ہیں. اور دیکھیں جب کورٹ میں معاملہ جاتے ہیں تو کورٹ تو بڑا کچھ دیکھتی ہے, ثبوت بھی دیکھتی ہے. اچھا ہمارا جو 2010 کا ہراسمنٹ ایکٹ آیا تھا نا, اس کے ساتھ وہی نہ ہو جائے, مس یوز بھی ہوتا ہے. 2010 کے ہراسمنٹ ایکٹ کے اوپر بہت خواتین نے بڑا اس کا مس یوز کیا. میں آپ کو جہاں کچھ چیزوں میں آپ کو کہہ رہی ہوں, اس میں مجھے پتا ہے دونوں سائڈ. آئی ایم ناٹ اے می ٹو مومنٹ. میں معذرت کے ساتھ جتنا بھی جینڈر پہ کام کر لوں, مجھے نفرت ہے ایسے نعروں سے, اپنا کھانا خود گرم کر لو, مجھے نفرت ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ واٹ از جینڈر ایکوالٹی, کہ تم اگر مغربی معاشرے میں جینڈر کیا ہے, جینڈر کے اوپر اویئرنیس, وہاں پہ لڑکا لڑکی, اگر ایک لڑکا کھڑا ہے اور
لڑکی بس سوری ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے, لڑکی بس میں کھڑی ہے تو وہ کھڑی ہے, وہ جینڈر ایکوالٹی, تم بھی برابر ہو, تم تو میرے ساتھ روم بھی شیئر, کرایہ بھی شیئر کرو گی, سارا کچھ. ہمارے معاشرے میں اپنے بچوں کو کہتے ہو کہ ہماری جینڈر ایکوالٹی کے اندر تم نے وہ ان کی کتاب پڑھ کے وہ والا نالج اپنے پہ اپلائی نہیں کرنا. تہذیب ہماری کہتی, تہذیب میں بہت سی چیزیں اچھی بھی تو ہے نا. اچھا مجھے زیادہ پہ لگتا ہے کہ کوالٹی سے زیادہ ایکوٹی کی بات کرنی ہاں, چاہیے, ایکویٹڈ, کہ آپ کی جو اپنی اپرچونٹیز ہیں آپ ان میں خوش رہیں نا. لیکن اگر کوئی ہمارے معاشرے کے اندر ہزاروں سال سے چلتی ہے اچھی پریکٹس موجود ہے, ایک بچی کھڑی ہے اور بچہ بیٹھا ہے, تو میں اپنے بیٹے کو کہوں کہ بیٹا یو نیڈ ٹو لرن دس, کہ تم نے کھڑے ہو کے بچی کو دے دینی عزت احترام, عزت احترام. تو جو چیزیں اچھی ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ویسٹ کی اکویٹی اور اکوالٹی کے ہی چکر میں ہم ان کو بھی چکر میں ہی ہم ان کو کریں. اگر ہم بل پہ واپس آئے, اگر آپ چاہتے ہیں میں اس پہ بات کروں, تو اس میں تو بہت سی پروویژنز ہیں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ساری جو ہمارے سرکمسٹانسز ہیں نا, جس میں عورتوں کے جو کہ گلوبل ڈیولپمنٹ انڈیکس رپورٹ جب آپ کی آتی ہے تو پاکستان کی رینکنگ ہم سب کو پتہ ہے بہت لو ہے. وہ 3-4 فیکٹرز کے اوپر آتی ہے, ایجوکیشنل امپاورمنٹ, اکنامک امپاورمنٹ, جو آپ کی لیبر فورس مارکیٹ ہے 21% عورتیں کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ 2 پہیے ہیں اور ہم اسی بات پہ بڑے خوش ہیں, وی آر 52% آف دا پاپولیشن. تو اف دیٹ 52% آف دا پاپولیشن از ناٹ پروڈکٹیو, that 52% giving nothing to the government. اچھا اسٹیٹ کو, میں ایز اے پروفیشنل سوشل ورکر ایک بات بہت کہتی ہوں, اسٹاپ بلیمنگ اسٹیٹ آل دا ٹائم. او بھائی, سیلف ہیلپ کا دنیا بھر میں کانسیپٹ ہے, اپنے پیروں پہ آپ نے خود آنا ہے. آپ کچھ کما کے کوئی تھوڑا سا ٹیکس کا پیسہ, اب وہ ایک الگ بحث ہے, ٹیکس گڈ اور بیڈ اور موقع پہ رکھیں گے, لیکن دنیا کے نظام جمہوری ملکوں میں اسی طرح سے چلتے ہیں کہ ٹیکس کا پیسہ ہم پے کرتے ہیں, خزانے میں پیسہ, خزانے میں کہاں سے آئے گا, خزانے میں پیسہ, خزانے میں پیسہ آپ کے رویوں بھی تبدیل ہونے سے آئے گا. تو آپ اس عورت کو پیروں پہ کھڑے, آپ صرف میرے سے 1 گھنٹہ بات کرا لیں, اکنامک امپاورمنٹ کیا کرے گی ہمارے ساتھ. میں نے تو ایجوکیشن پہ بات کر لی, پڑھائیں تو صحیح اپنی بچی کو, آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے, وہ کیا کر سکتی ہے. اکنامک امپاورمنٹ سے کانفیڈنس آتا ہے. اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں اور آپ خود 10 روپے بھی کما رہے ہیں نا, تو آپ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں کر سکتی ہوں. ایبسلیوٹلی یس. آپ کے پاس دیکھیں, آپ اور میرے جیسے گھرانوں کی جو خواتین ہیں, میں اکثر کہتی ہوں کہ مجھے کوئی کہتا ہے نا واٹ یو ڈو ود یور, تو میں کہتی ہوں الحمدللہ چلے ہمارا تعلق تھوڑا, میں کہتی ہوں آئی ایڈ مے بی اے لگژری ٹو لائف, اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنے بچوں کو وہ چیز بھی دے رہی ہوں, ایکسٹرا تعلیم و تربیت پہ اسپینڈ کر رہی ہوں, ان کو کوئی کورس کروا رہی ہوں, فلاں کر رہی ہوں. جو ہمارے سے نیچے کی طبقے کی خواتین ہیں, وہ اپنے بچوں کی اسٹریٹ تعلیم میں اپنے میاں کے ساتھ کنٹریبیوٹ, میری کلوز فرینڈس میں نے دیکھی ہیں, یونیورسٹیوں کی فیسیں آتی میاں بھی مل کے دے رہی ہیں, جو دونوں, کیونکہ اب فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ اکیلا بندہ اس کے لیے دینا مشکل ہے. بالکل صحیح. بچوں کو کہیں باہر کا کوئی ایکسپوجر دے رہے ہیں, بچوں کو کوئی کورسز کروا رہے ہیں. دس از واٹ اے ویمن کین ڈو, اور اس کا اپنا پیسہ, اس پہ کوئی سوال نہیں ہوتا. وہ اپنی ذات پہ, وہ اپنی ہیلتھ پہ لگا سکتی ہے, اپنے بچوں کے. ایک گھر بنتا ہے, گھرانہ بنتا, آشیانہ بنتا ہے 2 ہاتھ, جب 2 ہاتھ یوں ملتے ہیں آ کے. اب آپ نے ہمارے معاشرے کے مرد کو تنہا کر دیا, اور اس پہ آپ نے بوجھ ڈالے, بہنیں بھی بیان نہیں. وہ خود بھی ویسے تنہا رہ کے خوش ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ میں بہت گم ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحب مردوں کے بڑے مسائل کے ذکر کریں پلیز. نہیں, میں اس بات سے انکار بالکل نہیں کر رہی کہ مردوں کے مسائل نہیں ہیں, مردوں کے بھی بہت مسائل ہیں, لیکن بہت سے جگہ ایسے ہیں کہ وہ خوش ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے میں اوپر ہوں نا, ایک سپیریورٹی کمپلیکس بھی تو ہے نا. 2012 میں نا میں نیروبی گئی, تو وہاں پہ نا ایک GBV کانفرنس تھی. I was also very young and I had not that much knowledge on gender which I have today. That time ہم نئے تھے ریسرچ میں. 2008 میں یونیورسٹی میں آئی ہوں, اور میں I was doing my MPhil بھی پورا نہیں ہوا تھا میرا بھی. اچھا میں کانفرنس میں چلی گئی, میں نے بڑا اچھا سا ایک پیپر لکھا اور میں چلی گئی, میری ایکسیپٹنس ہو گئی. وہ پہلی بار وہاں پہ جو پیپر پڑھے گئے تو مجھے پتہ چلا کہ 3 دن کی کانفرنس تھی, مردوں پہ عورتوں سے زیادہ ظلم ہوتا ہے. GBV جینڈر بیسڈ وائلنس کانفرنس تھی نا, یہ ایک الگ موضوع ہے. میں آپ کو, کیونکہ ہم جینڈر پہ بات, تو اچھا میرے لیے نا I was like منہ نہیں کھلا ہوا. اب وہاں پہ پیپر پریزنٹ ہو رہے ہیں جس میں ویژول پکچرز آ رہی ہیں زخمی مردوں کی, وہ یہاں پہ چوٹیں, مطلب ویژول پکچرز, آپ جیسے IT کے جو تگڑے وہ یہ تو مردوں کے ساتھ. تو وہاں پہ مجھے یاد ہے انڈین پروفیسر تھی میری, بعد میں بڑی اچھے سے دوستی رہی, حالات کی نظر ہو گئی, اور ہم آج ای میل بھی نہیں کر سکتی دوسرے کو. تو وہ سینئر پروفیسر آف سوشل ورک, ویری سینئر ڈین ہے. تو اس نے مجھے کہا, اس سے سنا یس دس از اے ریئلٹی. میں نے کہتی مردوں کی مار پڑتی, میں کہا عورتوں کی مار پڑتی. تو ریئلٹیز بہرحال ہمارے معاشرے کے اندر مار کوئی نہیں پڑتی, ایسے میں کہہ دوں اور کوئی سن کے چوڑے ہی ہو جائیں.
بہرحال ان پہ رسپانسبلٹیز جو ہیں زیادہ ہیں. وہ بہت زیادہ ہیں. ان کی وجہ ہماری خواتین. تو اکنامک امپاورمنٹ جو آپ نے کہا, کانفیڈنس تو آیا بھائی, یو ایڈ سو مچ ٹو کوالٹی آف لائف. دیکھیں ہمارے ہاں جو ابھی نعرہ ہے نا, ابھی بھی پاکستان کے اندر, پاکستان کی صورتحال کے اندر, غیر جو ایک ہوتے ہیں آپ کے داد و شمار ہوتے ہیں جو کہ حکومت ریلیز کر رہی ہے. سم ٹائم اٹ از ڈاؤٹفل. Ground realities are different because when the international agencies give you statistics and indicators, they are different. Between 35 to 40% of the population is living below poverty line. Poverty line ہم سب کو پتہ ہے. Poverty line کیا ہے جی؟ اب 3 وقت کا کھانا بھی شاید, اب 2 طرح کی absolute poverty, relative poverty, ہم سب نے اس کے اوپر پڑھا ہوا ہے. ہم تو, ہماری جنگ روٹی کپڑا مکان کی ابھی بھی ہے. اب روٹی کپڑا مکان سے اوپر ہے تفریح ہے. آپ کو پتہ ہے پاورٹی کی یونائٹڈ نیشن نے ایک نئی ڈیفینیشن کچھ عرصہ پہلے آئی. ایک ایسا آدمی بھی غریب ہے جو 6 ماہ کے بعد چھٹی پہ نہیں جا سکتا. شاید کسی نے نہیں سنی ہوگی. UN کہہ رہا ہے پاورٹی کی ڈیفینیشن. ایک ہوتی کھانا نہیں کھا سکتا, میڈیکل نہیں ہے, سر پہ چھت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جدید دور کے اندر ایک تفریح, اپنے گھر سے نکلنا, جو انسان کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کو کے اوپر ایک پازیٹیو وے سے انداز ہوتی. تو یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیلتھ کی ایجنسیز ہیں وہ کہتی ہیں باہر نکلنا بھی بڑا ضروری ہے. تو وہ بھی غریب ہے, جب اتنے پیسے نہیں ہوتے بیچارہ, ہمارے پہ تو وہ ڈیفینیشن بھی لاگو نہیں ہوتی. تو دیز 52% ویمن, ہمیں بہت زیادہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اسٹارٹنگ فرام دا ایجوکیشن, پے گیپس. اب چلیں آ جائیے خواتین پہ, اب چلیں شہری خواتین کی بات کر لیتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے رورل وومن تھوڑے مسئلہ ہے. اور ایک میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپریشیٹ کرنا چاہوں گی, ہمارا ڈیولپمنٹ سیکٹر بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں. دیکھیے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, اسٹیٹ تو چلیں, ہمارے اپنے بھی رویے میں تبدیلی کی ڈاکٹر صاحبہ کوشش کریں. اب دیکھیں یہ جب میں کر رہی تھی تو میں ڈفرینٹ طرح سے, ظاہر میں نے ہر چیز تھیسس میں ڈالی بھی نہیں. تو یہ جو آپ کی فیملی پلاننگ میتھڈس ہیں, تو لیڈی ہیلتھ ورکرس کا میرا انٹرویو چل رہا, تو اس نے کہا جی میں, ہماری اپروچ گھر گھر ہے, ہم جاتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, تو خواتین ہمارے پاس آتی ہیں کہ ہمیں چھپ کے کوئی ایسی میڈیسن دے دو کہ ایوری ایئر آئی ایم جسٹ گیونگ برتھ ٹو اے چائلڈ, میری بس ہو گئی ہے, میرے جسم سے خون ختم ہو گیا, میرا کیلشیم, وہ کہہ رہی ہے کیلشیم, ہمیں اسے تو پتہ بھی نہیں کیلشیم کیا چیز ہے. جس علاقے میں نے خیر ریسرچ کی تھی وہاں پہ ہیپیٹائٹس کا بڑا مسئلہ تھا. تو ہر چوتھی عورت ہیپیٹائٹس بی اور سی کا شکار تھی, اور اس میں بھی وہ پریگننسیز کو کنٹینیو کرتی تھی. آپ یقین کریں ایسی میٹرنل ڈیتھ میں دیکھی جس میں جگر پھٹ گئے ایٹ دا ٹائم آف ڈلیوریز, اور رپورٹ آ گئی تھی ہیپیٹائٹس, ہاں سدرن پنجاب کے اندر, اور رپورٹ آ گئی کہ اس کو ہیپیٹائٹس ہے. 2-3 مہینے میں ڈاکٹر نے کہا جی آپ ابارٹ کروائیں. نشتر ہاسپٹل ملتان چلا گیا, کوئی بڑے ہاسپٹل چلا گیا, ٹرچری ہاسپٹل میں. تو وہی والی جو اللہ تینوی سانپے کا, اللہ تینوی زندگی, اللہ اے ڈاکٹر نو کہ نا اے تو بڑا گناہ ہے. اینڈ میں بچی بھی جو ہے وہ اللہ کو جو ہے وہ پیاری ہوگی. تو بات میں آپ کے ساتھ کہی تھی کہ یہ تو ہمارے رورل ایریاز کے جو ہے وہ حالات ہے. اب ہمارے جو اربن ایریاز ہیں, آپ کو لگتا ہے یہاں پہ کوئی مسائل کم ہے؟ میں نے آپ کو کہا کہ واٹ از ایڈڈ فردر ان ویمن ایشوز. اب آپ کے آن لائن جو مسائل ہیں ہمارے, اب کل میں نے ایک مکمل کی ایک ریسرچ انشاءاللہ جلدی پبلش ہوگی کہ یہ جو خواتین آن لائن بزنسز کر رہی ہیں, انٹرپرینورشپ کا نعرہ لگا رہے ہیں سارے, کیا ہے, کیا اس میں چیلنجز ہیں اور اس کے آؤٹ کمس کیا ہیں. آؤٹ کمس بہت اچھے ہیں, بچیاں اپنے پیروں پہ آ رہی سارا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر آلسو ایکسپوز ٹو دی آن لائن ورلڈ. اب اس کے اندر جو اب آج کے دور میں آپ تو میڈیا کی بندی ہے, تو پروز اینڈ کونس کے ساتھ زندگی ہمارے سامنے آ رہی ہے نا. تو جو ہراسمنٹ ہے, اب چھوٹے شہر کی لڑکی کو تو یہ بھی نہیں پڑتا کہ اپنے آپ کو وہاں سے سیو کیسے. ہماری پڑھی لکھی بچی اپنے آپ کو, اپنی کوئی تصویریں بھی اپنی وہ اس پہ لگائی گئی, آپ کوئی مس یوز نہیں کر سکتا, کوئی ہوگی وہ رپورٹ کر سکتی ہے. اب آن لائن دنیا نے جس میں خواتین کوشش کر رہی ہیں انٹر ہونے کی, اویئرنیس بھی لے رہی ہیں, وہاں سے جابس بھی کر رہی ہیں, کوئی پلیٹ فارم استعمال کر رہی ہیں اکنامک امپاورمنٹ کے لیے. تو چھوٹے شہر کی لڑکی یا اربن یا رورل ایریا کی جو لڑکی ہے وہ ایک اور اب مسائل کا جو ہے شکار ہوگی. اب جو سوسائڈ اٹیمپٹس ایون انسٹیٹیوشنس کے اندر ہوئی ہیں, تو اس میں ایک بات اس پہ ہو رہی ہے کہ دس از اے آؤٹ کم آف پرابیبلی یہ جو بچے آج کل کے ایک بس انٹریکشن ہے اور کسی کا کوئی سینسٹیو مٹیریل کسی کے پاس ہے, تو یہ بھی وجہ بن سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے, ایک کا کام نہیں ہے. سوشل انسٹیٹیوشنس ہیں, فیملی سے شروع کریں, آپ گھر سے شروع ہو, سب سے کمیونٹی تک آئیں اور چیزیں بدلنے کی سب سے امپورٹنٹ پرائمری. ہم نا سوشل سائنسز میں اس انسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں پرائمری انسٹیٹیوشن, اور آپ کو پتہ ہے ہر انسٹیٹیوشن سیکنڈری ہے. ہمارے پاس یونیورسٹی کے اندر آپ دیکھیں جب بچے کو یہاں کے مسئلے ہیں, ہمارے پاس تو تناور درخت آتا ہے میڈم 18 سال کے بعد کا, اس کی فزیکل سے لے کر چکا ہوتا ہے,
فزیکل سے لے کر مینٹل کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز اتنی گرو ہو چکی ہوتی ہیں, دماغ کا وہ سائز بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ جو ڈلنا ہوتا ہے وہ بھی ہو چکا ہوتا ہے. سو رول آف دا فیملی از ویری امپورٹنٹ. ٹاک اباؤٹ ہم حل پہ بات کر لیتے ہیں, کیا حل ہو سکتے ہیں اس میں. جناب والا خدا کا واسطہ ہے جو ماں باپ سن رہے ہیں, چاہے وہ کسی دیہات کی ہیں وہ شہروں کی ہیں, پہلی بات دیہاتی پیرنٹس جو ہیں آپ کے پاس آ کے گاؤں میں اسکول موجود ہے بھیجیے. یہ کہنا بند کر دیجیے ٹاٹ ہے مسئلہ اس پہ بات. لیکن ایک جیسے ہمارے یہاں جنا ہاسپٹل ہے, 10 روپے کی پرچی پہ ایک پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں جی, بڑا برا سسٹم ہے, میں وہ ہماری کام والے صبح گئے جی شام ہو گئی, وہی پروفیسر شام کو اپنا پرائیویٹ 6,000 روپے میں دیکھ رہا. چلو بیٹھا تو ہے نا, گورنمنٹ کا ڈنڈا ہے صبح, تو جسٹ بیئر اٹ اینڈ گیٹ دا فیسلٹی واٹ ایور یو ہیو. تو ایک تو اپنی بچیوں کو جینڈر پرسپیکٹو سے سب سے پہلے ایجوکیٹ کیجیے. تعلیم نہیں تو کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب, کچھ پتہ نہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. میں نے آپ کو کہا نا پھر وہ ایک ویشیس سائیکل ہے, وہ چلے گا, وہ بریک نہیں ہوگا. اس کے بعد اپنی بچی اگر آپ کی پڑھ لیتی ہے تھوڑا بہت, اس کو امپاور کیجیے. اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشن ایک اور بچیوں کو پیروں پہ لانے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ یہ اتنا ہی اسٹیگنٹ ہے جتنا 30 سال پہلے تھا. میری ایم اے کی ریسرچ ووکیشنل ٹریننگ کا اسٹیڈ ہے وہ تھا مال ٹاؤن میں. میں خود آپ کو یاد ہوگا میں ڈاؤن ٹاؤن رہتی تھی خود, آئی واز آلسو ویری اویئر آف دا انسٹیٹیوٹ, بڑا اچھا کام کرتا تھا. ڈاکٹر صاحب آج بھی وہی ہے, آج بھی وہی ہے. تو کوئی جدید ووکیشنل ٹریننگس کوئی اسکولوں میں جس طرح سے ہم نے فیلڈ ورک کیا ہوا ہے یہاں پہ, جب آپ کے بچے نے ادھر 7ویں 8ویں جماعت سے کوئی کر دیجیے ووکیشنل ٹریننگ, کوئی بچوں کو کوئی ہنر دے دیجیے. لڑکیاں جو گاؤں میں خاص طور پہ ہوتی ہیں ان کو, شہری لڑکیاں ہیں بھائی, اگر آپ پڑھ رہی ہیں وائی یو آر ناٹ جابس. ویسے ہی ایسے ملک میں وہ بھی ایک اور بحث ہے کہ امپلائمنٹ ریٹ کدھر چل رہا ہے, کتنی اسٹیگنٹ مارکیٹ ہے, سیچوریشن کتنی ہے, نوکریاں نہیں ہیں, بڑے بڑے اداروں کے بچوں کو نوکریاں نہیں مل رہی, وہ ایک الگ بات ہے. پاکستان سے بڑے بڑے ملٹی نیشنل وائنڈ اپ کر کے جا رہے ہیں, سپر ٹیکس. ہاں, لیکن مسائل کا جو ہے انبار تو ہے, لیکن ہمیں انہی مسائل میں رہتے ہوئے ہمیں کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سونیا, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور بہت سی چیزوں پہ ہم نے بات کی. شاید کبھی ہم ادھر نکل رہے ہیں اور کبھی ہم ادھر جا رہے ہیں, لیکن ان سب مسئلوں پہ بات ہونا ضروری ہے, اور جب بات ہوگی تبھی ان کے حل کی طرف ہم جائیں گے, جب ہم ان کو ریئلائز کریں گے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر ہم بیٹھیں گے اور مزید تفصیل میں بات کریں گے. ہم ادھر ادھر جاتے تھے, لیکن مسئلہ یہ کہ اتنے اور باتیں انٹر ریلیٹڈ ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے بات کریں, اویئرنیس دیں, بات چاہے ادھر جائے چاہے ادھر جائے, لیکن جو مسئلہ ہے اس کو ہم ڈسکس ضرور کریں. بالکل ایسے. تو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو ضرور ہم دوبارہ زحمت دیں گے اور ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. تو ویورز, یہ تھی ڈاکٹر سونیا عمر. ہم نے بہت سارے ایسپیکٹس کے اوپر بات کی, بہت سارے خواتین کے مسائل کے اوپر بات کی, اور یقین مانے کہ یہ سارے مسائل ایگزسٹ کرتے ہیں, اسی ملک کا, اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ہم آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے بھی جن مسائل پہ بات کرتے تھے انہی پہ بات کرتے ہیں. نوعیت بدل سکتی ہے, طریقہ بدل سکتا ہے, مسائل المیہ یہ ہے کہ وہیں کے وہیں موجود ہیں. ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ میں تبدیلی لانی ہوگی. بات مرد یا عورت کی نہیں, بات سوچ کی ہے. جب تک سوچ نہیں بدلے گی مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر آپ کو یہ باتوں سے اتفاق ہے اور آپ کو یہ باتیں اچھی لگ رہی ہیں اور آپ مزید ایسی ڈسکشن سننا چاہتے ہیں تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل ڈاکٹر شامیز لینس.